वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी, रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमेरिकी पॉलिसी के अहम ऐलानात किए। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अगर भारत बाज ना आया तो मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इंदिया दिया कि वहां भी टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। इसके साथ सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा, जिसका मकसद अमरीकी मसनूआत को आलमी मार्केट में बढ़तरी दिलाना है। एप्पल समेत मुतादिद अमरीकी कंपनियां वापस अमरीका लौट रही हैं। जो कंपनियां अमरीका में मसनूआत बनाएंगी उन पर कोई इजाफी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ट्रंप का भारत पर इजाफी टैरिफ, बोरिस जॉनसन ने फैसले को बहादुराना और मंतकी करार दे दिया है। उन्होंने बगैर भारत का नाम लिए कहा कि ऐसे ममालिक को सज़ा मिलनी चाहिए जो रूसी तेल और गैस खरीद कर व्लादिमीर पुतिन की जंगी मशीन को फंड्स फराहम कर रहे हैं। ट्रंप ने बुध को ऐलान किया कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर मजीद 25% ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक पहुँच गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये इकदाम रूस से भारत की तवानाई खरीदारी के जवाब में किया गया है। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है क्योंकि वो रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग में बिलावास्ता मदद फराहम कर रहा है, जबकि बोरिस जॉनसन ने सवाल उठाया कि बरतानिया और यूरोप की यह हिम्मत कब होगी। उन्होंने जोर दिया कि रूस की जंगी ताकत को कमजोर करने के लिए ऐसे फैसले जरूरी है। मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में नाइक इब्ने अमीन, लांस नाइक मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। 31 साल के मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारवाल से था। 37 साल के शहीद नाइक इब्ने अमीन जिला सवाबी के रिहायशी थे, जबकि 33 साल के शहीद लांस नाइक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक जिला करक से था। आईएसपीआर के बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। बयान में मजीद कहा गया कि मेजर रिजवान शहीद एक दलेर अफसर थे जिन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखुनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे सज़म को मजीद तक़वियत बख्शती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मस्तोंग में दहशत गर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की मायूस कुन साजिश करार दिया है। दहशत गर्द हमले में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि जवाबी हमले में दहशत गर्दों को जहनुम हासिल करना फोर्सेस की पेशा वराना महारत और कौमी अज़म की अक्कासी करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी कीमत पर दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे, हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी, दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। मेजर रिजवान ताहिर और उनके साथियों ने मादरे वतन पर जान निछावर की। सरफराज बुगटी का कहना था, पूरी कौम शहदा की मकरूज है, दहशतगर्दी के हर वाक़े का हिसाब लिया जाएगा, कातिलों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कौम अपने शहदा के साथ खड़ी है, इनके खानदानों को तना नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शोहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। अली अमीन गंडापुर ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की और कहा, हम सोगवार
خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ واضح رہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر بارودی مواد سے حملہ کیا، جس میں 3 جوان شہید ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس سیکیورٹی خدشات کی بنا پر معطل کر دی گئی۔ بلوچستان کے صوبائی حکام نے بتایا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس سیکیورٹی خدشات پر بند کی گئی۔ موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس 15 اگست تک معطل رہنے کا امکان ہے۔ پی ٹی اے حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع کوہلو، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، لورالائی، زیارت، قلعہ سیف اللہ نوشکی اور ہرنائی میں موبائل انٹرنیٹ سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی معطلی سے صوبے میں طلبہ آن لائن کلاسز میں شرکت سے قاصر ہیں، جبکہ فری لانسنگ اور آن لائن کاروبار سے وابستہ افراد کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں پولیس وین کے قریب دھماکے اور فائرنگ کے واقعے میں 3 راہگیر جاں بحق اور 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا بازار میں شکئی سٹینڈ کے قریب پولیس وین کے پاس زوردار دھماکہ ہوا، جس کے فوری بعد نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے شدید فائرنگ بھی کی گئی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے میں 3 راہگیروں کے جاں بحق ہونے کی پولیس نے تصدیق کر دی، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہیں، جنہیں فوری طور پر وانا ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈی پی او طاہر شاہ کے مطابق دھماکوں اور فائرنگ کے بعد علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹیٹسن سینڈرز کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا اور قونصل جنرل کا منصب سنبھالنے پر دلی مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا، عوامی رابطوں، تجارتی تعاون اور مشترکہ مفادات نے پاک امریکہ پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کیا۔ 2024 میں پاکستان امریکہ کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ خوش آئند امر ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور قابل اعتماد اقتصادی پارٹنر ہے۔ انہوں نے کہا، پاک امریکہ تعلق کو ایک جامع، اسٹریٹجک اور عوامی مفاد پر مبنی پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس نئی الیکٹرک ٹرین متعارف کرائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر کے تحت چند ماہ کے قلیل عرصے میں پبلک سیکٹر ہاؤسنگ میں قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ اور موسم کا حال بتاتے چلیں کہ بارشوں کے ایک اور اسپیل کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں بادل برسنے کی توقع ہے۔ مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش ہوئی، کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی اور بارشوں کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا۔ سوات اور پنجگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر اسپل ویز کھول دیے گئے۔ خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، ہائی لیول سے صرف 11 فٹ کم رہ گیا۔ آج بالائی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے بعد موسم اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر میں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ میسور غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں اور بھوک سے اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ خون عطیہ کرنے والے زیادہ تر افراد خود شدید کمزوری اور غذائی قلت کا شکار ہیں، اور خون کی شدید قلت نے اسپتالوں کو مفلوج کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے ساتھ ساتھ شدید غذائی بحران کے باعث اموات کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ غزہ کے طبی حکام نے بتایا کہ شدید بھوک اور غذائی قلت کے باعث بیشتر شہری خون عطیہ کرنے کے قابل بھی
بھی نہیں رہے۔ طبی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ قحط نے اب تک 193 فلسطینیوں کی جان لے لی ہے، جن میں صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے خبردار کیا کہ غزہ میں اب بھی ہزاروں مریض فوری اور خصوصی طبی امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ فوری اقدامات کریں تاکہ مزید انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، امداد کے منتظر 90 افراد سمیت مزید 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 150 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 90 فلسطینی شامل ہیں۔ فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی سلمان العبید بھی کھانا ملنے کی آس میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے امدادی ٹرکوں کو بمباری سے تباہ سڑکوں کی طرف موڑ دیا۔ امدادی ٹرک الٹنے سے 20 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بدھ کو غزہ کے شمالی علاقے میں واقع ہیلتھ سینٹر پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ کیا گیا، جس سے پوری عمارت تباہ ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں بچوں میں شدید غذائی قلت کے 28,000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں۔ بچوں کی عالمی تنظیم یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی بمباری اور جبری قحط سے یومیہ 28 بچے قتل ہو رہے ہیں۔ 22 ماہ سے جاری جنگ میں 18,000 سے زائد بچے جان کی بازی ہار چکے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں چند امدادی ٹرکوں کی نہیں، انسانی امداد کے سیلاب کی ضرورت ہے، جبکہ یورپی کمیشن کے نائب صدر نے غزہ پر مکمل اسرائیلی قبضے کے ارادے کو ناقابل قبول اور اشتعال انگیزی قرار دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا منفرد انداز، اطالوی اراکین پارلیمنٹ نے فلسطینی پرچم کے رنگوں کا لباس پہن لیا۔ اٹلی کی سیاسی جماعت 5 اسٹار موومنٹ کے ارکان نے اطالوی پارلیمنٹ میں فلسطینی پرچم کے رنگوں والے لباس زیب تن کیے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران پارٹی کے ارکان نے کہا، آج ہم یہ پرچم نہیں لہرا رہے کیونکہ آپ ہم سے چھین لیں گے۔ آج ہم اس پرچم کو اپنے جسم سے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اب سے فلسطین کا پرچم نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا عالمی پرچم بن چکا۔ یہ اقدام اسرائیلی حملوں کے خلاف عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے احتجاج اور فلسطینی عوام سے ہمدردی کے اظہار کے سلسلے کا حصہ ہے۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں اور ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ شہروں میں سبز ہلالی پرچم، بیچز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے سٹال سج گئے۔ بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف۔ ہر کوئی یوم آزادی شاہ نشان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر، گاڑیوں کو قومی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے لگا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جشن آزادی کے مناسبت سے لباس اور نوجوانوں کے لیے شرٹس بھی ان سٹال سے خریدی جا رہی ہیں۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار، دکانوں، گاڑیوں، گھروں پر قومی پرچم لہرا رہے ہیں، جبکہ نوجوانوں نے اپنی موٹر سائیکلوں اور کاروں کو بھی قومی پرچم سے سجا دیا۔ اور پاکستان میں کسی بھی خوشی کے موقع پر اس کے جشن منانے کا انداز اس قدر شدید ہوتا ہے کہ لوگ کسی قسم کی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے اور وہ جشن لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا، لیکن اس بار اسلام آباد میں کسی قسم کے باجوش، شرارت یا بد تہذیبی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یوم آزادی 14 اگست سے قبل اسلام آباد میں باجوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں باجوں کی فروخت اور ان کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈی سی کی جانب سے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور مجسٹریٹس کو ہدایت جاری کر دی کہ اسلام آباد میں لگائے جانے والے تمام اسٹال سے باجوں کو ضبط کیا جائے۔ تمام افسران فی الفور فیلڈ میں نکلیں اور باجوں کی فروخت کے خلاف کارروائیاں یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ باجوں کے خلاف کارروائیاں یوم آزادی تک روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں گی۔ جس علاقے کے اسٹال سے اگر باجے برآمد ہوئے وہاں کے متعلقہ افسر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال کی پراسرار موت پر سخت سوالات اٹھنے لگے۔ ستیہ پال پلوامہ حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ انہوں نے حالیہ ٹویٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا انکشاف کیا تھا۔ سابق گورنر ستیہ پال نے اپنی حالیہ ٹویٹ میں لکھا تھا کہ چاہے میں رہوں نہ رہوں، میں ہمیشہ سچ بتاؤں گا۔
مجھ پر حکومت کی جانب سے بے انتہا دباؤ ہے۔ ان کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر کی پالیسیوں پر خاموش رہنے کے لیے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ستیہ پال نے راہل گاندھی سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ پلوامہ واقعے کو مودی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ 5 ایئر کرافٹس کی ضرورت تھی، انہیں نہیں دیے گئے۔ پلوامہ واقعے کے شام کو ہی میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا، یہ ہماری غلطی سے ہوا، اگر ہم ایئر کرافٹ دے دیتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ سابق گورنر نے کرن تھاپر کے انٹرویو میں بھی مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ستیہ پال کا کہنا تھا تاریخ گواہ ہے مودی نے ہمیشہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے تنقیدی آوازوں کو دبایا ہے۔ مودی کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرنے والے ستیہ پال کی پراسرار موت بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا شاخسانہ ہے۔ اس سے قبل بھی بھارتی ریاستی سرپرستی میں تنقیدی آوازوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے ایشیا کپ کے اسکواڈ میں قومی ٹیم کے تجربہ کار بلے باز بابر اعظم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ سابق کپتان نے انہیں نمبر 3 پر بیٹنگ کروانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میگا ایونٹ میں پاکستان کو سینئر بیٹرز کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم فارمیٹ اور میچ کی صورتحال کے مطابق اپنا کھیل تبدیل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں ایسا کیا اور مستقبل میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ بابر کی ابھی بہت کرکٹ باقی ہے اور وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے اہل ہیں، ہم سب کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ بابر اعظم نے آخری بار دسمبر 2024 میں جنوبی افریقہ کے خلاف T20 میچ میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد کم تر اسٹرائک ریٹ کو جواز قرار دیتے ہوئے انہیں باہر کر دیا گیا۔ خود ساختہ اور عجیب و غریب انداز کے گلوکار چاہت فتح علی خان نے خود کو پاکستان کا نمبر 1 گلوکار قرار دے دیا۔ چاہت فتح علی خان سے ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کے ٹاپ گلوکاروں کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ عاطف اسلم ایک اچھے گلوکار ہیں، ان کی ایک نئی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عاطف اسلم کا گلوکاری میں اچھا آغاز نہیں تھا لیکن وہ اب پوری دنیا میں مشہور ہیں، لوگ نئے گلوکاروں کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے عاطف گلوکاری میں پاکستان میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ چاہت فتح علی خان نے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان کو گلوکاری میں تیسرا نمبر دیا۔ آج کے دور میں جہاں کام کا دباؤ، مالی مشکلات جیسی چیزیں انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، وہاں ایک خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سادہ پیسیفائر چوسنی ان مسائل کا حل ثابت ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین میں بالغوں کے لیے پیسیفائرز کی مقبولیت نے ایک نئے رجحان کو جنم دیا ہے۔ یہاں ہزاروں بالغ نوجوان پلاسٹک کی چوسنیوں پر 10 سے 500 یون تک خرچ کر رہے ہیں۔ چینی نوجوانوں میں چوسنی کے بڑھتے رجحان نے دنیا بھر کے انٹرنیٹ صارفین کو حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ پیسیفائرز عام طور پر تناؤ کم کرنے، اضطراب دور کرنے یا اچھی نیند کے لیے چین میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جہاں چینی نوجوان خرید بھی رہے ہیں۔ چینی ای کامرس پلیٹ فارمز نوجوانوں کے لیے پیسیفائر سے بھرے پڑے ہیں اور کئی دکانیں ہزاروں پیسیفائرز فروخت کر کے منافع کما رہی ہے۔ چینی ماہرین نفسیات بالغوں کے لیے پیسیفائرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وضاحت ایک تصور سے کرتے ہیں جسے ریگریشن فینومینن کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ جب لوگ شدید تناؤ یا حل ہونے والے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو وہ غیر ارادی طور پر اپنی ترقی کے پہلے مرحلے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ پیسیفائرز بچپن کی حفاظت اور سکون کی علامت بن جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق متعدد صارفین کا کہنا تھا جب کام کے دوران میں چوسنی لگاتا ہوں تو مجھے یقیناً کم تناؤ محسوس ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور میں خود کو ایک چھوٹے بچے کی طرح پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ تاہم ماہرین نے خبردار بھی کیا کہ طویل عرصے تک پیسیفائر استعمال کرنے سے صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔